देते तो हम भलाई के लिए हैं, मगर कुछ अनासिर यही रकूम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। देते वक्त ये इत्मीनान जरूर कर लें कि आपकी रकूम पहुंच रही है सिर्फ सही हकदार तक। हक हकदार तक। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोना आलम। वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। नाजरीन, हर गुजरते रोज़ के साथ जहां एक तरफ सियासी मामलात पर स्टैगनेंस नज़र आ रही है, वहां दूसरी तरफ जहां मईशत के मामलात हैं या मईशत के मसाइल चैलेंजेस हैं, उनमें हर गुजरते रोज़ के साथ एक इजाफा नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी डेंजरस प्रिडिक्ट किया जा रहा है। सियासी जरगा, जॉइंट असम्बली सेशंस, ये सब किसी भी कंक्लूसिव बात की तरफ जहां तक सियासी फ्रंट का या सियासी पहलू का सवाल है नहीं पहुंच पाए हैं। वहां हर गुजरते रोज़ के साथ पॉलिटिकल फ्रंट पर जहां पर एक स्टैगनेंस है, डेडलॉक की सी सिचुएशन है, वहां पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर जो खदशात हैं वो अब इकोनॉमिक साइड पर ज्यादा मजीद इजाफे के साथ रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। फिलहाल तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने तक ये सिलसिला रहा है, लेकिन इन धरनों के बाद जो एक सूरत हाल बिल्डअप होनी शुरू होगी इकोनॉमिक साइड पर, महंगाई का जो तूफान और इन्फ्लेशन में जो डेंजरस इजाफे के खदशात रखे जा रहे हैं, उससे निपटने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, जहां तमाम एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक फोरम्स ने इस बात की निशानदेही किया है, वार्न किया है इसे मुसलसल तौर पे। पिछले 4 रोज से नाजरीन हम आपकी तरफ ये सारे डिस्कशंस ला रहे हैं ताकि सियासी लीडरशिप और प्रोटेस्टिंग जमातें इस बात का अंदाजा करें, और यही आज 5वें दिन भी हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, यही मौजू रहेगा, क्योंकि कि तमाम इख्तलाफात एक खुसूसी किसी पार्टी के खिलाफ हैं या अब ये स्टेट को थ्रेट करने लगे हैं, अब ये स्टेट के लिए एक अलार्मिंग साइन की सूरत इख्तियार करने लगे हैं। ये एक सवालिया निशान है जिसको हमें हल करना होगा, और हर सेन माइंड मेरा ख्याल से इस बात को जज कर सकता है कि जब इकोनॉमिक और पब्लिक फ्रंट पर रिफॉर्म्स को बोला जाता है या उनकी बात की जाती है, उनके नारे बुलंद किए जाते हैं, जब ये कोई नहीं सोचता कि इसको किस मेथोडोलॉजी से किया जा रहा है और आया वो कितनी ठीक है, इस वक्त उसके क्या डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, और अग्रेशन में जिस तरह के स्लोगन्स उठाए जाते हैं और ये वो इवेंचुअली किसी पार्टी या ग्रुप को नहीं लेकिन मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम फोरम्स, हमारी इंडस्ट्रियल लीडरशिप सब इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं। इसी सिलसिले को अगर देखा जाए बिलाखिर कहाँ खत्म होता हुआ ये नजर आता है, कितनी जल्दी इसका रिजॉल्व करना जरूरी होता जा रहा है हर गुजरते लम्हे के साथ, और अब जब ये फाइनली रिजॉल्व होगा मईशत को किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा और उनको कैसे हल किया जा सकता है, यही आज का डिस्कशन रहेगा। मैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर साइम अली, इकोनॉमिस्ट, हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। मिस्टर शमीम फिरपो हमारे साथ हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट और माहिर मईशात। हमारे साथ हैं अलॉन्ग विद हिम कैप्टन असद गिल, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शिपिंग से ताल्लुक है उनका, और मिस्टर शमीम फिरपो, एक्स वाइस प्रेसिडेंट KCCI। आई वुड लाइक टू वेलकम देम ऑल टू द शो। अंजुम साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्या कहेंगे, क्या रिपल इफेक्ट है इसका नेशनल और ग्लोबल लेवल पर धरनों की सियासत का? देखिए, जहाँ तक धरनों का ताल्लुक है, इससे हटके कि उनके मुतालबात सही हैं, गलत है और या किसका क्या होना चाहिए, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है मईशत पे, और आज का मेरा ख्याल टॉपिक भी यही है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 महीनों में देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत और कभी भी मजबूत मईशत नहीं थी, कि हम ये कहेंगे बहुत एक आइडियल मईशत थी और वो इन 2 महीनों की उससे, लेकिन इस 2 महीनों में उस पर इम्पैक्ट यकीनी जो पहले ही डोलती हुई मईशत थी और बड़े अरसे बाद कई सालों बाद हमने देखा था ये जो मईशत थी जो बहुत ही डावाडोल थी, जिसका ट्रेंड एक नीचे जा रहा था, और 67 साल बाद हम $25 अरब की एक्सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, जबकि हम दूसरे मुल्कों से टाइम नहीं कि कंपेयर करें कहाँ है कहाँ नहीं। तो उसके बाद 24 महीने बाद हमने देखा कि वापस एक्सपोर्ट्स के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड आया है। अगर हम जुलाई और अगस्त के फिगर्स ले लें खाली, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा एवरेज चल रहा था वो $2.1 बिलियन चल रहा था पर मंथ एवरेज। इस वक्त वो कम होकर 1.9 जुलाई और इसी तरह अगस्त का फिगर्स आया, यहाँ के हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान वो बढ़ता चला जाता है, और उसका इम्पैक्ट आपने पाकिस्तान की करेंसी पे भी देखा, जो बड़ी मुश्किल से, और करेंसी एक मुल्क का बैरोमीटर होती है, इंडिकेटर होती है। किसी मुल्क को हम कहते हैं कि ये यूरो है, ये पाउंड है, ये डॉलर है, तो उसके पीछे उस मुल्क की नुमाइंदगी हो गई होती है, उस करेंसी वो इंडिकेटर होती है। तो पाकिस्तान की करेंसी जो बड़े अरसे बाद, बड़े सालों बाद हमने देखी थी कि 100 पैसे भी नीचे आई, लोग तो 115 120 की तरफ सोचे थे, तो वापस वो 102 103 की तरफ है, और ब्लैक मार्केट में से भी कहीं ज्यादा है। इसी तरह एक होता है इन्वेस्टर आप देखिए FDI अपनी लोएस्ट लेवल पे है। एक इन्फ्लेशन के फिगर बहरहाल बेहतर है, लेकिन ये जब आप डॉलर बढ़ता है आपका, चूंकि आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, आपकी ज्यादातर एशिया इंपोर्ट होती है, आपकी $43 के बिलियन के कहीं कोई इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट से $17 अरब का फर्क है, तो उसका लाभ वाला इम्पैक्ट आपका जाके करेंसी पे पड़ेगा। जब करेंसी पे पड़ता है तो एक महंगाई का तूफान आता है। अगर करेंसी का ट्रेंड यही हुआ या अगर प्रेशर में मजीद रही, तो मैं समझता हूँ कि हमारी मैशत के लिए यकीनी तौर पे ये धचका सहना आसान नहीं होगा। देखिए, वन फाइन मॉर्निंग यू वेकअप, आप एकदम उठते पता चलता है 103 से 105 107, तो इसका जो इन्फ्लेशन हमने बड़ी, अब देखा 7% लोएस्ट आया जून का जो फिगर्स है। तो आप अपने ग्लोबल की बात की, तो मैंने अपने डोमेस्टिक आपको एनवायरनमेंट की बात की है। फिर होती है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हम कभी भी नहीं आइडियल नहीं हुई, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने देखा था एक ट्रेंड, जैसे मैंने कर्व चेंज होकर हल्का सा, बहुत अच्छा नहीं जा था, लेकिन ट्रेंड चेंज होता हम देख रहे तमाम इंडिकेटर, चाहे रेवेन्यू के हवाले से हो, इवन एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो ये बेहतर रेमिटेंस आपकी बढ़ रही थी। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धचका है। और अनसर्टेनिटी, हम जब कहते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में तब्दील होती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आपकी जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट्स इस वक्त जो चंक है वो टेक्सटाइल का होता है, टेक्सटाइल के अंदर भी आपकी कमी है, और वो चाहे एनर्जी हो, जो कि पुराना फैक्टर है, वो धरनों की से बहाल नहीं हुआ उसका इम्पैक्ट, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स मिलकर पाकिस्तान की मैशियत को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। और इसमें खाली मैं समझता हूँ वी शुड नॉट ब्लेम वन और टू पार्टीज, इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत जिम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट होती है, वो जो गिविंग हैंड पे होता है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस सिचुएशन को मैं समझता हूँ जल्द से जल्द डिफ्यूज करके, और देखें इन्वेस्टमेंट के मैं आपको दे दूं, बाहर का इन्वेस्टर हमेशा एकदम भूल जाए कि इन हालात में, आम हालात में पाकिस्तान, आपकी बाहर वालों के लिए आप ट्रैवल एडवाइस है, वो यहाँ आ नहीं सकते। हम किसी एम्बेसी, किसी कौंसल जनरल से बात करते हैं, वो कहते हैं इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमारी स्टेट डिपार्टमेंट की एडवाइस है। तो बाहर वालों को भूल जाए। पाकिस्तान के लोग इजीली बाहर जा नहीं सकते, उनके वीजाज के इश्यूज होते हैं। अभी आपने देखा इंडिया में एक आलीशान नुमाइश हुई जो बहुत कामयाब है, लेकिन बहुत सारे एग्जीबिटर्स को वीजा, चाहे धरनों को कहते हैं, इंडियन एम्बेसी का ख्याल है कि शायद हमें धरनों के समय ये पूरा काम नहीं कर सके, लेकिन हम कहते हैं कोई भी वजूहत हो, पाकिस्तान का बिजनेस हर्ट हुआ। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम इंडिकेटर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट गुड। तो हमें बहुत जल्दी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि SOS इमरजेंसी बेसिस पे इन चीजों को डिफ्यूज करना होगा। देखिए, बाहर के इन्वेस्टर को तो आप भूल जाएं, कम से कम डोमेस्टिक इन्वेस्टर को तो आप वो आके अपने मुल्क में BMR या कुछ कंटिन्यू करे। अब आज अगर लोग दोबारा ये सोचना शुरू होते हैं कि इन हालात में हम यहाँ, जब पॉलिटिकल सियासी बेयकीनी इतनी बढ़ जाए कि एक आम आदमी सोच ले कि मैं क्या करूँ, मैं क्या इस मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट करूँ, या फिर बाहर की तरफ देखने लगे, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। फॉर श्योर नहीं है। जो ग्लोबल इमेज है उसको इम्पैक्ट करता है। मिस्टर साइम ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर उनसे जानेंगे। मिस्टर साइम, वुड यू एग्री विद मिस्टर अंजुम? क्या आपका ख्याल है पॉलिटिकल टर्मोइल को रिजॉल्व करना कितना क्रूशियल और क्रिटिकल होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ? जी नहीं, आई एग्री, एब्सोल्युटली एग्री विद हिम। आई थिंक कि इस मामले को जितनी जल्दी सेटल किया जाए उतना बेहतर है। बट आई डू फील कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं दे मच मोर फंडामेंटल, मच मोर स्ट्रक्चरल। और इसमें आई थिंक जो बेसिक चीज़ है वो ये कि लास्ट 5 years हमने देखा कि अंडर द IMF प्रोग्राम हमने बड़ी अनपॉपुलर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। बिजली की कीमतें बढ़ाई, तकरीबन 100% बढ़ी अंडर द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। टैक्सेस बढ़े, स्पेशली ऑन द सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है। सो जबकि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है आपके आम मासेस की, बट उनकी जो इनकम है उसमें वो इजाफा हमें नज़र नहीं आ रहा। सो हम देख रहे हैं कि स्टैगनेंट इकॉनमी है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, विच इज़ एवरेज इनकम ऑफ पाकिस्तानीज, उसमें मुश्किल से 1% इजाफा हुआ है ओवर द लास्ट 5 years। सो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हम क्रिएट कर चुके हैं। और जो लास्ट 1 year में भी हमने देखा है कि वो कंटिन्यूएशन है ऑफ द सेम IMF पॉलिसी कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, GST के रेट बढ़ा दें। तो वो जो है अब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है फॉर दी लोकल जो पब्लिक है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हम देख रहे हैं सेविंग रेट जो है पाकिस्तान में बहुत शार्पली ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि हाउस होल्ड सेव नहीं कर सक रहे। इनफैक्ट अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। I need a little clarity on this front। क्या कहेंगे आप? IMF
کے ساتھ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ تو ٹرینچز کے لیے ہوتی ہیں, آف کورس ریویوز کے لیے ہوتی ہیں, اینڈ آپ آف کورس کنسیکوئنٹلی اس کے جو برڈن ہے وہ میسز پہ آتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ان ٹرینچز کے بغیر وی آر ناٹ سو سپورٹیو آئیدر. اگر اکانومک فرنٹ پر دیکھیں وی آر ان ڈائر نیڈ آف انویسٹمنٹس, تو ان کو لانے کے لیے بھی تو یہ کنڈیشن اہم ہوتی ہے. دیکھیں IMF از لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, رائٹ. IMF کو چاہیے فار انسٹنس دس ایئرز بجٹ انہوں نے کہا کہ آپ 500 بلین کی ایڈیشنل سیونگ کریں, ڈیفیسٹ اپنا کم کریں فرام 8.2% ڈاؤن ٹو اباؤٹ 5.9%. سو مطلب 400-500 بلین روپے کی سیونگ کریں. IMF کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس میں ٹیکسز جو ہے آپ کس کے اوپر لگا رہے ہیں, کیا آپ سب سے امیر طبقے کے اوپر لگا رہے ہیں کہ آپ سب پبلک کے اوپر لگا رہے ہیں تھرو GST. IMF کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, کہ آپ جو ہے بجلی کے اندر جو لاسز ہیں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ان کو بہتر کریں, ان کو اپنے پیسے چاہیے واپس, رائٹ. سو دیٹ از دا بیسک کنسرن. آئی تھنک جو ایشوز ہیں دے مچ مور فنڈامنٹل دین جسٹ پارٹی اے جو کہ ایک جگہ پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہی ہے. That's just one, آپ کہہ لیں کہ because of the pressures جو پبلک کے اوپر آ چکے ہیں, so that's just one highlight. اس قسم کی اور بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ بجلی کے بل بھی اپنے جلا رہے ہیں. So we're getting to that stage where جو current policies ہیں شاید وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی, ایک فنڈامنٹل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. That's what I think. رائٹ, فنڈامنٹل ریفارم کی ضرورت ہے. شمیم صاحب آپ کیا کہیں گے, فنڈامنٹل ریفارمز کو یا اکانومک ریفارمز کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے تھی؟ مطالبات میں ڈیمانڈ کہیں ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ جو عام ماسز کی آواز ہے ہم اس سے ہٹ کے ایک انڈیو مطالبہ یا ایک ان ڈیموکریٹک مطالبے کی طرف ہیں؟ نہیں دیکھیں منا, بات یہ ہے کہ مطالبے تو مطالبے ہیں. اچھا, بنیادی چیزیں ہمیں باہر صورت میں میسر نہیں ہیں اور ہم نے اس طرف توجہ بھی نہیں دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لمٹ ہر چیز کی ہونی چاہیے اور لمٹ سے بیونڈ اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو وہی خرابی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی نزلہ بھی ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے ایک شیشی پی لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ شیشی پوری انڈیل لیں. وہ خوراک کر کے ایک لمٹ کے اندر پینی ہوتی ہے. آزادی آپ کو ہے, بے شک ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ یہ دھرنوں کی آزادی ہے, آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی آزادی ہے, لیکن اس کی بھی لمٹس ہیں. اگر لمٹس کراس کریں گے تو یقیناً وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. اس وقت پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے تاجر, جتنا نقصان ہم کو پہنچ رہا ہے اس وقت اور جس طرح ہم فیس سیونگ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک بات کی توجہ دلا دوں کہ ہمارے ہاں اب بائر نہیں آتا. یہ عرصہ دراز سے ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا, بائر ہمارے ہاں نہیں آتا, ہمیں جانا پڑتا ہے وہاں پر آرڈر لینے کے لیے. اچھا, پھر وہاں ہم اکیلے نہیں ہوتے, وہاں پہ ہمارے کمپٹیٹرز بھی ہوتے ہیں, ریجن کے اور بھی ممالک ہیں. ہمارا پہلے ہی یعنی کیا کہتے ہیں مسابقتی جو ان سے کمپٹیشن ہے وہ حد سے زیادہ ہے اور ہم ان سے کمپٹیٹیو پرائز دیتے ہیں, اس پہ آرڈر لے کر آتے ہیں. لیکن اگر وہی آرڈر ہم ان کو سپلائی نہ کر سکیں ٹائم کے اوپر, اس قسم کی بے چینیاں چلیں, اور اس کے اندر خاص طور سے جب یہ ذکر انٹرنیشنل میڈیا میں آ جائے تو میڈیا میں آنے کے بعد لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ان کو ایک چیز کا اثر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مال ہم نے آرڈر تو دیا ہے لیکن یہ ہمارے وقت پہ مال دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. تو بطور حفظ ما تقدم وہ ہمارے کمپٹیٹر سے بھی مال لینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ان کا آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن ہمارا کم از کم سیزن خراب نہ ہو یا ہمارے اسٹاکس جو ہے وہ جواب نہ دے جائیں. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر وہ ہمارے کمپٹیٹر کی طرف, اور ایک مرتبہ کمپٹیٹر نے اگر قدم جما لیا تو پھر ہمارے لیے اور مزید مشکل ہو جائے گا. اس کے نقصانات مجموعی طور کے اوپر من حوص القوم ہم سب برداشت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور سے دونوں سائڈ پر, ادھر گورنمنٹ گیونگ اینڈ پر ہے, بالکل اس میں کوئی دائر نہیں ہے. ہمارے انجمائی نے بتایا کہ بھئی گورنمنٹ جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک سٹیپس ان کو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں پارٹیاں وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ 5 پوائنٹس بھی اگر ان کے مان لیے گئے تو لوگوں میں اویئرنیس تو آ گئی ہے. دیکھیے وہ بار بار ایک بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت نہیں چاہیے, ہم کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے, ہم تو لوگوں کو جگانے کے لیے آئے. تو پاکستان جاگ تو گیا ہے, اس کی کافی انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ لوگ جاگ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا منیمائز کریں, حالات کو دیکھیں, وقت کو دیکھیں. ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے, وہ جو باعث رحمت ہونا چاہیے وہ باعث زحمت بن گئی ہے ہمارے لیے. تو اس پہ ہمیں خالی حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اسے ہمیں اپنے آپ بھی سوچنا چاہیے اور محنت القوم اس کے اوپر ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا. اچھا, گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ
چھ میں سے اگر 5 پہ وہ ایگری ہیں کہ بھئی یہ 5 ہیں اور اس کے اوپر ساری پارٹیاں ایک جگہ ہو گئی ہیں، اچھی مثال ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت کے لیے اچھی مثال ہے، لیکن اس کے اوپر کم از کم کسی 1-2 پر فوری طور سے عمل درآمد شروع کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے 6 پہ وہ مان جائیں، یہاں سے چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد ہم وہ 5 شروع کریں گے، تو اس 2 پہ تو عمل شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سنجیدہ ہیں، آپ سنسیئر ہیں، جو مطالبات آپ کو صحیح لگے تھے اس کے اوپر آپ نے اسے مان لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے ایک جو الیکٹرانک میڈیا کے رول کی بات کی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اسد صاحب کیا کہیں گے، میڈیا پروجیکشن کیا رول ادا کر رہی ہے اس میں، انٹرنیشنلی کیا پرسیپشن جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمیں، اگر ہم سب وی آر سنسیئر ود دی کنٹری اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، تو ہم سب کو ایز اے پاکستانی ہر پارٹی، ہر طرح کے مفادات اور ہر چیز سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ جو دھرنے ہوئے ہیں یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. انڈاؤٹڈلی میرا نہیں خیال ہے، دس از پروون فیکٹ. اور ابھی انہوں نے جو بولا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو جگانا تھا، ہم نے پاکستان کو جگا دیا، انہوں نے بالکل پاکستان کو جگا دیا، اور ماشاءاللہ میڈیا نے بھی پاکستان کو جگا دیا. اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ چیک کریں کہ پچھلے 2-2.5 ہفتے سے بہت سے ذی شعور لوگوں نے یہ جو پرائیویٹ چینلز میڈیا یہ دیکھنا بند کر کے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ وہی چیز بالکل وہی بار یہ فیکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ماشاءاللہ ایک صاحب جو ہیں سیاست میں آئے، جیسے بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں ان کو کیوں صحیح بات نہیں بتاتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پرسوں میں ایک دفتر میں تھا، ایک دوست کے پاس، ہی ڈائریکٹر ان اے کمپنی، تو ان کے کمرے میں ایک جنرل مینیجر بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک مینیجر بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈپٹی مینیجر بیٹھا ہوا تھا. تو ایسے ہی کچھ بات پہ بات ہو گئی، تو وہ چاروں نے کنفیس کیا کہ ہم چاروں نے بما فیملی پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور تو اب انہوں نے کہا ہم زندگی بھر ان کو ووٹ نہیں دیں گے. بلکہ ایک نے کہا کہ کل میں اپنی بیوی سے لڑا، میں نے اسے بولا الو کی پٹھی، تو نے مجھے 3 گھنٹے لائن میں کھڑا رکھا ان کو ووٹ دینے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس بھی مینڈیٹ پہ آئے یا جس بھی، وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ امپائر کون ہے آئی ڈونٹ نو، بار بار باتیں کرتے رہتے. وہ جو کوئی بھی امپائر ہے، جو کوئی بھی ان کے ساتھ ہے، ایوریبڈی نوز. تو میری ان سے بھی درخواست ہے، جو کوئی بھی ہیں، کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو اب بخش دو، اس ملک کے اوپر رحم کرو. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میرا بیٹا ہی از ابراڈ، ہی واز سپوز ٹو کم دس منتھ، اور اس نے وہاں پہ جہاں پہ وہ کام کرتا ہے ان سے کچھ بات کی. اس نے بولا یار پاکستانی بڑے اچھے ہوتے ہیں، تم پاکستانی لوگ فلانا کرو ڈھمکانا کرو. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹور پروگرام بنایا، اور انہوں نے بولا جی ہمارا جو ہائرنگ مینیجر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، اور کراچی، حیدرآباد، اپنا اسلام آباد، لاہور اور پشاور، ہم 4 جگہ جائیں گے، 2 دن جائیں گے، اینڈ وی ول انٹرویو دی پاکستانیز اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ہائر دیم. ماشاءاللہ انہوں نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کی گورنمنٹ نے اجازت ہی نہیں دی آنے کی. وہی بات شمیم صاحب نے بھی کہی، وی آر لوزنگ مارکیٹس. دیکھیں جی، کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی امن و امان کی صورتحال، اس کے انٹرنل سچویشن اور اس کی پولیٹیکل سچویشن. دیٹس ویری ٹرو. یہ بہت اہم بات ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے فرنٹ پر ہم نے ایڈریس کرنا شروع بھی کیا تھا. یہ انویسٹر کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے بہت انٹیگرل ٹریٹ ہے. انجم صاحب آپ کیا کہیں گے، واٹ وڈ یو کمنٹ، جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم نے ایڈریس کرنا شروع کیا تھا آپریشن ضرب عضب میں، کمنڈبلی ہم نے اس چیز کو ایڈریس کیا، کیا وہ سب بھی نلیفائی نہیں ہوتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے؟ میں جو اصل جو بات صاحب نے کی نا، اگر اس پہ تھوڑا غور کریں، یہ جو 2-4 انڈیکیٹرز اکنامی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوتا ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کا سیونگ ریٹ جو ہے لوئسٹ ایپ پہ ہے، لوئسٹ. ڈونٹ بی ایون کین ناٹ کمپیئر کہ ہم کہیں کہ بھائی انڈیا سے کمپیئر کر لیں بنگلہ دیش، وہ کہیں ہم سے ایٹ لیسٹ 100% ابو ہیں جو ریٹ ہے ان کا. اس طرح انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو، اب دیکھیں نا، جب آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کے
पैसे ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन सा सेविंग रेट, कैसे आप अपनी पर कैपिटा इनकम बात की पिछले 5 साल में 1%, यानी कि आपका जो नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उससे भी कहीं पीछे। उसका सादा अल्फाज में मतलब होता है कि जो आपकी पॉवर्टी लेवल है, जो बड़ी मुश्किल से हम शायद कंट्रोल कर पाए थे या एक लेवल पे ले आए थे कि उससे चले नीचे ना जाए, वो वापस जब ट्रेंड नीचे जाता है और हम कहते हैं जी, वर्ल्ड बैंक कहता है जी $2 कमाने वाले पर कैपिटा पाकिस्तान में अगर 60% है $2, विच इज $2 आपको पता है क्या, 200 रुपये पर डे का मतलब 6,000। गवर्नमेंट की आज मिनिमम लेवल भी जो है तनख्वाह शायद 12,000 के करीब है जो फाइनेंस, तो 12,000 मतलब उससे भी हम 100% नीचे होके हम आज 62-60% वो लोग हैं, और जो हम 60% कह देते हैं उसका मतलब 20 करोड़ के बाद 12 करोड़ अफराद वो हैं जो गुर्बत लेवल से नीचे है, $2 वाली जो रेंज है। और $2 को बहुत अच्छी रेंज नहीं है जिसमें आप अपना गुजार भी नहीं कर सकते, बजट ही नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये असल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से मैं खुद कहता हूँ हमेशा, और गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि हमने खाली लॉ एंड ऑर्डर से 1.3% अपना GDP ग्रोथ रेट में हम एवरेज और लूज करते हैं, एनर्जी वैसे हम 2% लूज करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो जिसके साथ निशान, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट के लिए, और ये इन 2 महीने से मैं नहीं कहेंगे इन 2 महीने के उसमें, लेकिन अगर ये इंडिकेटर्स हमसे संभाले नहीं जा रहे, एक गवर्नमेंट का टारगेट था कि जी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो को हम 12 से 14 लाएंगे, 14 से दोबारा 16 ले जाएंगे, ये 2007 के अंदर अराउंड 23-24% था साइन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो 24 से नीचे आना, सेविंग रेट का लोएस्ट रेट पे चले जाना, और आपका पॉवर्टी लेवल का बढ़ जाना, और आप पॉवर्टी लेवल देख रहे हैं, ये क्या है, एक ट्रक गया किसी इलाके में जाता है, लोग लूट लेते हैं, क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी, जो मैंने सियासी या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात की, ये है उनको ये नहीं पता कि कल शायद ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब इतनी अनसर्टेनिटी हो माशरे में, सोसाइटी में, जब हैव एंड हैव नॉट्स का गैप बढ़ता चला जाए, जिन लोगों के पास है और जिन लोगों के पास नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें, ये कोई बड़ी अनहोनी चीज़ें नहीं है, कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रॉकेट साइंस के, शायद ये हर मुल्क में। और आज हम जब मुझे बड़ा अफसोस होता है, अब रवांडा का नाम ले लूँ, शायद 90% लोग पहले सोचते हैं शायद रवांडा तुमसे बहुत पीछे है, ऐसी बात नहीं। अब रवांडा तब के अगर इंडिकेट रवांडा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं कोई जर्मनी की बात नहीं कर रहा, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, मैं रवांडा जो अफ्रीका का मुल्क था आज से 20 साल पहले, जहाँ पे 10 लाख अफराद आपस में लड़के मर गए थे, उनके रेशियोज, उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उनका ग्रोथ रेट, उनके यहाँ नज्म ज़ब्त, उनका एक बाइबल, उनका किगाली शहर कि उसमें अगर आप चलें तो आज आपको लगता नहीं कि शायद आज से 20 साल पहले यहाँ शायद इतना कत्लो गारत होती हो। 10 लाख अफराद तो हमारे नहीं मारेंगे खुदा ना खास्ता, हमारे अगर चंद हज़ार पे ये अशर है, तो जस्ट इमेजिन वेयर वी आर हेडिंग, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये धनों और ख़ास तौर से ऑन टॉप इस वक्त किसी भी चीज़ का मुतमल नहीं हो सकते। लेकिन मैं फिर आपको बात कहूँ, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, लेकिन हर फैक्टर को, हर एक चीज़ को सोचना है, अपोजिशन को भी सोचना है, क्या इनकी वजह से हम 2-4 डिमांड मिटा के आज 2-4-5 डिमांड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, या मुल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से सारा तहस नहस सिस्टम होने जा रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज़ टू कंसिडर कि यार मैं क्या इन चीज़ों पे हम क्या जल्द से जल्द सेटलमेंट ना कर लें। तो अब देखें ना, इंडिया ने, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, इंडिया ने क्या कमाल किया, इंडिया ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया। इंडिया ने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करके आज $70 अरब तो खाली IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें तो कोई मशीनें नहीं लगती, उसमें लगते हैं इंसानी वसाइल। आज पाकिस्तान का अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स जो डॉक्टर महबूब उनके निकलता है उनके यहाँ से, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, एंड साइन प्लीज करेक्ट मी, उनके तमाम इंडिकेटर विद श्रीलंका, विद भूटान, विद सिक्किम, अब इनसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ को तो मेरा ख्याल है अब नहीं तरजीह दी गई ना। बस एक आधा मिनट में इजाजत आपकी, देखें पब्लिक सेक्टर में आप बात ही कर रही थी, पब्लिक सेक्टर में हम हर दफा 450-500 करोड़ अरब रुपए ब्लीड कर रहे हैं। यहाँ के आप कहते हैं हम यहाँ से सेविंग करेंगे, अभी बात अच्छी की, मैं 400-500 की IMF कहता है कि आप सेविंग करें एक्स्ट्रा, एक जगह से आप ब्लीड कर रहे हैं, आपका जख्म हो रहा है, आप उसको सही नहीं कर रहे, और दूसरे से आप क्लासेस, तो मैं तमाम ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है इस वक्त, और सबको बैठ के देखें, ये मैं समझता हूँ अपोजिशन को भी बैठ के इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बैठ के साइन कर लेना चाहिए। ठीक है जी, धरने भी देंगे, गवर्नमेंट कहेगी हम आपसे नहीं मानेंगे, लेकिन एक जो रास्ता जाता है तरक्की का मुल्क का, उस पर मैं समझता हूं नहीं होने देंगे। ठीक है, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप साइम साहब, ये जो सारी बातें हैं ऑफ कोर्स दे डू एग्जिस्ट, लेकिन जहां तक पब्लिक सेक्टर की भी बात की है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के भी रिफॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था इन डिमांड्स में। बिल्कुल नहीं। इस वक्त अगर हम बात करें ऑपोजिशन में तो कोई है ही नहीं इस वक्त, एवरीबडी इज इन गवर्नमेंट, राइट। आई मीन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट में, जो बाकी भी सब जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो भी गवर्नमेंट में। सो आई थिंक फोकस करना चाहिए ऑन गवर्नेंस, एंड जिस तरह अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल आई थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है UNDP की, आप पढ़ लें इस वक्त,
تو مطلب آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ اس وقت ہم جا رہے کس طرف ہیں. نہ کوئی ساؤتھ ایشین ملک اس وقت لوئسٹ اس کمپوننٹ میں آیا ہے. پاکستان از واحد ساؤتھ ایشین کنٹری ہے جو کہ لوئسٹ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی رینج میں آیا ہے. اس طرح کے سوائے روانڈا اور اس قسم کے 2-3 اور ممالک we are ranked in the lowest of the lowest. اس طرح کا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے یہ ورسن کرتا ہے اور ہرٹ کرتا ہے مزید. Absolutely, it worsens the whole situation. But as an economist, as a trained economist, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 1 سال کا 2 سال کا کچھ مہینوں کی بات نہیں ہے. This is a structural flaw جو ڈیکیڈ سے جو ہے ہماری اکانومی کے اندر ہے. اینڈ اس کو کریکٹ نہیں کیا جا رہا. اور آج بھی اگر ہم کہیں کہ کیا جو کرنٹ پالیسیز ہیں پروونشل گورنمنٹس کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی, کیا وہ کورس کریکشن کر رہی ہے؟ کیا کل ہم دیکھیں گے کہ ہماری لٹریسی ریٹ بہتر ہوگی؟ کل کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں زیادہ بہتر دیکھ بھال کی جائے گی, جو ہیلتھ کوریج ہے پاپولیشن کا وہ امپروو ہو جائے گا؟ I'm afraid the answer is no. I mean, we are not even focusing on those very basic problems. تو I do think کہ یہ اس وقت ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. پروٹیسٹ کرنا چاہیے, اس کے لیے ڈیمونسٹریشنز ہونی چاہیے, اس طرح کے کام کرنا چاہیے. پروٹیسٹ کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی ہے ہی نہیں اپوزیشن میں, سب گورنمنٹ میں. When they see the only resort protest, so shouldn't they be towards another better cause? They should focus on governance. Like I said, کوئی ہے ہی نہیں اس وقت opposition میں. اور آپ کی بات یہ ہے کہ opposition میں نہیں ہے, so is this the way to go about democratically? Absolutely not. I think کہ we are already behind. آج انڈیا نے مارس پہ اپنا جو ہے بھیجا ہے سیٹلائٹ, تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ سو وی نیڈ ٹو فوکس آن جو ایکچوئل پرابلمز ہیں لوگوں کے, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو انفارچونیٹلی ہم دیکھیں گے کہ جو ایک بریک ڈاؤن ہے ہماری سوسائٹی کا, ویدر اٹس تھرو کرائم, ٹیررزم, ویدر تھرو ہم دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں, یہ سب سمٹمز ہیں. اور یہ سمٹمز مزید بگڑتے جائیں گے اگر آپ نے اصلی علاج نہیں کیا گیا. شمیم صاحب, what would you say? یہ ساری باتیں آف کورس سب نے مینشن کی ہیں اور سب یونیفائڈ ہیں اس حوالے سے. آپ کیا کہیں گے ریجنل پروگریس کی, جیسے سائم نے بات کی ہے, ہمیں میچ اپ کرنا ہے اس چیز سے, کتنی ضروری ہے یہ؟ پاکستان میں پوٹینشیل اتنا بے شمار ہے اسٹریٹجیکلی, ہم اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر رہے ہیں, اور مزید کیا سچویشن خراب ہو رہی ہے اس کو بھی ایکسپلوئٹ کرنے سے, اس طرح کا جو ہم نے ایک انارکی کریٹ کی ہے اس سے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج سے 40-42 سال پہلے میں نے پہلی مرتبہ چائنا کا سفر کیا تھا. چائنا اس وقت ہماری مدد کا منتظر ہوتا تھا, ہم سے ہیلپ لیتا تھا. وہ ہم سے بہت پیچھے تھے. آج چائنا کہاں پہنچ گیا؟ آج دنیا میں میرا خیال ہے معیشت کے حساب سے نمبر 1 ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اگر امریکہ میں بھی جائیں گے, جو ان سے نفرت کرتے تھے, جو ان کا نام سننے کو تیار نہیں تھے, لیکن آج ان کی مارکیٹیں چائنیز پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک نیشن بنے, ایک قوم بنے. ہم اکائیوں میں بڑھ گئے. ہم نے اپنے آپ کو لسانیت میں اور اس کے علاوہ پھر مختلف فقہ میں تبدیل کر لیا. ہمیں سب سے پہلے مسلمان بننا پڑے گا, پاکستانی بننا پڑے گا, ایک قوم بنے. اس کے بعد جو ہمیں مضبوطی آئے گی انشاءاللہ والدی. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ملک جو 15 سال جنگ میں مبتلا رہا, ویتنام, آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے بچے جو ہیں بڑے ہوئے ہیں بلیک آؤٹ میں. 15 سال ان کے ہم مسلسل جنگ چلتی رہی, لیکن اس کے بعد آج وہ معیشت میں ہم سے آگے ہیں. ہم ابھی تک, جیسے انجم بھائی نے کہا کہ بھائی ہم کل 25 ارب پہ پہنچے ہیں, وہ 120 ارب کو کراس کر چکے, وہ 120 ارب کو کراس کر چکے. تو یہ ہمیں کم از کم ان لوگوں کے سامنے, وہاں دھرنے نہیں ہیں, وہاں پروٹیسٹ نہیں ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ایک نیشن ہے. انہوں نے کوئی, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 40-42 سال پہلے جب ہم نے یعنی بات کی چائنا میں, تو انہوں نے کہا آج آپ ہماری آج کی حالت پہ نہ جائیں. 2010 انہوں نے اس وقت دیا, انہوں نے کہا 2010 میں ہمارے پاس اتنے ڈالر ہوں گے کہ خود امریکہ کے پاس نہیں ہوں گے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, قسم کہا گیا کہ اس وقت ہمیں حیرت ہوئی تھی اور ہنسی آئی تھی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات. لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا. بالکل. وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں ایک لگن تھی, ایک تڑپ تھی, وہ ایک قوم تھے, وہ بنے. ہماری طرح سے آپ ہر آدمی جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوا وہاں پہ. آج بھی اگر میرا خیال ہے ان سے وزیر خارجہ کا نام پوچھا جائے تو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. یعنی ایک عام پبلک کو, چائنا کی پبلک کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا وزیر, یکجہتی سب سے اہم ہے نا, یہ اسی طرف آپ نے نشان دی. ہمارے ہاں تو ہر بچہ جو ہے وہ سیاستدان بن گیا ہے. ہم یعنی جب بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت دے دی جائے تو 2 دن کے اندر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ ہوگا, ہونا ہوگا
کوئی ایک نجات دہندہ آئے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر جب اس کی سوچ اس کا زاویہ ہم میچ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم ایک ترقی یافتہ قوم بھی ہوں گے. بالکل. کیپٹن صاحب کیا کہیں گے آپ؟ معاشی طرف سے اگر بات کی جائے تو پروٹیسٹنگ پارٹیز نے جو اپنے صوبے کی اگر بات کریں کس طرح کی ایگزامپل سیٹ کی ہے، اور کیا واقعی یہ جیسے آپ اس سے قبل بھی کہہ رہے تھے، کیا یہ بہتر طریقہ نہیں تھا کہ وہاں پر ایک اچھی ماڈل ایگزامپل، ایک اچھی مثال قائم کر کے اس کے بعد اپنے ووٹ بینک کو بڑھایا جاتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے یہ دھرنے شروع ہوئے پہلے کچھ اور راگ تھا، اب تھوڑا سا ایک اور راگ بدل گیا. جو پہلے راگ تھا وہ امپائر کی انگلی سے چلتا تھا اور وزیر اعظم کے استعفے پہ ختم ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جتنے باقی ڈیمانڈز ہیں، دیکھیں الیکشن ریفارمز، کون نہیں الیکشن ریفارم چاہتا؟ وہ جتنے ڈیمانڈز ہیں وہ تو سب چاہتے ہیں اور سب پارٹیاں چاہتے ہیں، لیکن عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے کوئی بھی میں I'm on record to say this thing کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن آج تک ہوئے ہیں ہر پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہوتی ہے، اور اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ کوئی کینڈیڈیٹ اپنے زور پہ کرتا ہے، کوئی ہوا جب کسی پارٹی کی چلتی ہے تو اس کے زور پہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر پولنگ سٹیشن آپ کوئی بھی حلقہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی ہوتی ہے اور ہر الیکشن میں ہوتی ہے. دھاندلی از ناٹ آر پرابلم. آر پرابلم از میسج کی بات کر رہے ہیں کہ میسج کے لیے کیا بات ہے؟ میسج کا یہ پرابلم ہی نہیں ہے، میسج کا یہ پرابلم نہیں ہے. اور ایک جس چیز پہ آپ پہلے دن سے اڑے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کا استعفیٰ، وہ بنتا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں نیا پاکستان اور دوسری طرف آپ نیا پاکستان کیا دے رہے ہیں کہ مجھے اگر ان کا بزنس اچھا لگتا ہے اور مجھے کل کو ان کا دفتر پسند آ جائے تو میں جو ہوں 40-50 آدمی جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ لے کے گھس جاؤ اور ان کو بولو نکلو باہر، آج سے میرا یہ دفتر ہے. دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیو نیا پاکستان. اچھا اب بات آپ جو صوبے کی بات کر رہے ہیں، لیٹس سے ماشاءاللہ وہ جو ایک لیڈر کھڑے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اگینسٹ ہم بیکاز ابھی ڈسکشن والا وہ فورم نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں. لیکن اس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ جو باتیں کر رہے ہیں چند دنوں سے، یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، ڈمکانا ہونا چاہیے، بچوں کو پڑھنا چاہیے، تو یار اس صوبے میں تو کر کے دکھا دے مجھے، تجھے دی ہے نا گورنمنٹ، کرنا. وہاں تو تم نے کیا نہیں پچھلے 1.25 سال سے، اور یہاں آ کے تقریریں کر رہے ہو تم اور پورے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تم نے. اسٹیٹسٹکلی بتائیے گا کوئی اس طرح کے آپ معاشی کیا ایگزامپل دیکھتے ہیں؟ کوئی ٹرن اوور آیا ہے جس کو واقعی فالو کیا جائے؟ خاتون کہاں سے ٹرن اوور آئے گا؟ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ کون دے گا آپ کو پیسہ؟ آپ کا میرے خیال ہے پہلی دفعہ آپ چھوٹی سی ایک بات سنیں، آپ کے ہاں سیلاب آیا ہے، کسی نے آپ کو امداد ہی نہیں دی ہے. کتنی دس از ایگنی. اور یہ ہمارے لیے پہلے آپ کو پتا کتنے لوگ ویسے مانگی بھی نہیں، مانگی کہاں سے، خود دیتے ہیں لوگ. people are not ready to come to your country because of this situation. جو آتے ہیں وہ خود آ کے دیکھیں. میں جب سے مطلب I started going abroad in 1974. اس وقت ڈالر 5 روپے کا ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے آئی تھنک کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا. جتنی ہماری عزت ہوتی تھی اس وقت آن ارائیول بھی، اور لوگ ہمیں پاکستانی کہہ کے میرا مطلب ہے خوش ہوتے تھے. آج ہم چھپتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں. 74 میں کیپٹن صاحب 9 روپے 94 پیسے کا ڈالر ہوتا تھا، کیونکہ ہاں میں آپ کو بتاؤں نا ہمیں 5 روپے کا ملتا تھا اس وقت، 10 روپے کے لگ بھگ تھا. گورنمنٹ یوزڈ ٹو گیو اس 5 روپے. بھٹو صاحب نے آن کے، یعنی نہیں ایوب خان کے دور میں تھا 5 روپے، لیکن بھٹو صاحب نے آن کے ڈیویلپ. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میں نے اسٹارٹڈ مائی جاب، میری تنخواہ 735 روپے تھی. اس میں جو ہے تقریباً میرے خیال ہے 400 جو بیسک تھی، اس میں سے آدھے ہم باہر جاتے تھے تو ڈالر ملتے تھے. وہ جو ڈالر ملتے تھے وہ 5 روپے کے حساب سے ملتے تھے، حالانکہ 10 روپے کے قریب ڈالر تھا. میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جو عزت تھی اور اوور دی ایئرز کچھ عرصے تک جو عزت رہی، اور اب یقین مانیں آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں یار نہ ہی بتائیں اس کو کہ میں پاکستانی ہوں، بیکاز جو ہم نے اپنے ملک کا حال کر لیا اور اب کیے ہی جا رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کوئی شرم و حیا دے، آئی ووڈ سے کہ بھئی یہ جو آپ نے آف کورس یہ پیسوں کی یہ جو ڈیپریسیشن کی بات کی ہے انجم صاحب،
اس پہ آپ کا میں ٹیک چاہوں گی. ڈیپریسیشن پہ دوبارہ ہم نے دیکھی ہے پاک روپی کی, بائنگ پاور کتنی متاثر ہوئی ہے, اور ہمارے جیسے آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے, اس کو کتنا دھچکا لگا ہے اس وجہ سے؟ دیکھیں میں بنیادی ایک عام آدمی کے لیے بتا دوں, جب چونکہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ہم باہر سے درآمدات زیادہ کرتے ہیں, 43-44 بلین ڈالر کے ساتھ ہم ٹچ کریں گے, تو ظاہر بات جب آپ کرنسی پاکستان روپیز میں جب کمپیئر کرتے ہیں, آپ ایک چیز 98 پہ منگا رہے تھے, 98 روپے پہ منگا رہے تھے گلاس $1 کا, 98 آج اگر 103 کا تو 5% آپ کی یا 6% قیمت بڑھ گئی. تو یہ ہوتی ہے ایک مہنگائی کا, چونکہ آپ کی زیادہ چیزیں کیمیکلز ہوں, را مٹیریلز ہوں, انڈسٹریل گوڈس ہوں, فنش گوڈس ہوں, آپ کوئی چیز لے لیں, آپ چونکہ آپ زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ آپ کا سرپلس ہے نہیں. آپ کے آج بھی 67 ایئرس کے بعد, میں نے پہلے بھی بات کی, کوئی 10 یا 12 ایسے آئٹم ہیں جو آپ کی 90% ایکسپورٹس کرتے ہیں. ٹیکسٹائل کے آئٹم ہیں زیادہ تر, لیدرز ہیں, رائس ہے, اس ٹائپ کے آئٹم, اور اس طرح آپ دنیا کے 10-12 ممالک ہیں جہاں آپ ایکسپورٹ کر پاتے ہیں, وہی 90% آئٹم. آپ دنیا کے آج تک 40 سے 50 روپے زیادہ ملک کو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتے, آپ پہنچ ہی نہیں پائے دنیا میں. ابھی تک آپ افریقہ کی مارکیٹس میں آج تک نہیں پہنچ پائے, ابھی طرح ساؤتھ امریکہ کی مارکیٹس میں نہیں پہنچ پائے. تو یہ بہت بڑا امپیکٹ. کرنسی میں نے پہلے بھی کہا, ایک ملک کا بیومیٹر انڈیکیٹر ایک ملک کا پرائڈ ہوتی ہے. تو کرنسی کا ڈیپریشیٹ ہو جانا خاص طور سے ان ملکوں کے لیے جن کی امپورٹ زیادہ, درآمدات زیادہ ہوں, آپ نے ڈالر باہر دینے ہیں زیادہ اور لینے کم ہے, تو ایک ٹائم آئے گا جب آپ کی جو لوکل کرنسی ہے اس پہ پریشر آئے گا. اور یہ میں پریشر اس موجودہ حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ کرنسی پہ ایک پریشر ہے. اور جو پریشر ہے, آپ کے پاس ریزروز بھی نہ ہوں. جب آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوتے, آپ کے پاکٹ میں سیونگز نہیں ہوتی, آپ کے پاس, جیسے میں نے انڈیکیٹرز کی پہلے بات کی, تو اس کا لا محالہ اثر پاکستانی کرنسی جو آلریڈی ویک ہے, آپ بنگلہ دیش, انڈیا, اور میں اب ہم پہلے کہتے تھے بنگلہ دیش, اب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہم سے بڑھ گئی ہیں. اب تھوڑے عرصے بعد ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہم سنیں گے کہ شاید سری لنکا کی ایکسپورٹس ہم سے بڑھ گئی ہیں, کیونکہ وہاں اسٹیبلٹی ہے. جب اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور سرٹینٹی ہوتی ہے, اگلے 5 سال کا روڈ میپ ہوتا ہے, جو ہمارا پلان نہیں ہے. نہ اپوزیشن کے پاس جو آج دھرنا کر کے بیٹھے ہیں, اگر وہ آج اپنا روڈ ایک پلان دے کہ جی یہ تو غلط ہے اور ہمارا اگلے 10 سال کا یہ روڈ میپ ہے, یہ ہمارا اکنامک پلان ہوگا, یہ چیزیں صحیح نہیں ہے, یہ غلط کریے. اور نہ گورنمنٹ کا, دیکھیں گورنمنٹ کو میسو پلان اور ایس او ایس بیسس پہ جلد, یہ 20 کروڑ کی آبادی کا ملک, ہم وی کین ناٹ ویٹ. پاورٹی لیول از انکریزنگ, آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ کا پریشر ہے, آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی ہے, آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے, چاہے بجلی مہنگی ہے یا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہے, آپ کے پاس ریزروز نہیں ہے, آپ کی دنیا میں دوست نہیں ہے. اب پاکستان کا کے مسائل سے ہمارا ذہن ہٹے تب ہم اس طرف آئیں. اب دیکھیں سب سے بڑی اس دن ڈاکٹر ایشور جو سابق گورنر ہیں وہ بات کر رہے تھے, شاید آپ کے پروگرام میں ہی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا ذکر انٹرنیشنل لیول پہ, اور شاید سائم آپ اس پروگرام میں ساتھ ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ذکر ہونا بند ہو گیا ہے. پاکستان از اے نان ڈسکشن کنٹری کے ہے ہی نہیں. فلپین کی بات ہوتی ہے, اسرائیل کی بات ہوتی ہے, کسی ویتنام کی بات کر رہے ہیں, برما ایک میانمار نیا انٹری ہو ایمرجنگ مارکیٹ, اس کی بات کریں, لوگ انویسٹمنٹ وہاں لے جانا چاہتے ہیں. انڈیا میں انویسٹمنٹ, انڈیا تو اب وہ مریخ پہ, انڈیا نے کیا کیا دیکھیں, کوئی ہم یہ کیا ہوتا ہے امیج پرسیپشن, انہوں نے $400 بلین لگا کے $450 بلین کی پرسیپشن امیج اکویٹی خریدی بینک, 68 کروڑ میل کا سفر کر کے وہ ٹائم پہ پہنچے ہیں. ہم کراچی سے ابھی جو پوٹینشیل ہے, ہم کراچی سے اسلام آباد پہنچنا ہو 1500 کلومیٹر کا, تو وہ ہم کئی گھنٹے لیٹ ہوتے ہیں. وہ مریخ پہ منٹوں کے حساب سے ٹارگیٹ پہ پہنچے ہیں. یہ کیا ہے, یہ بے حسی ہے, ان ایفیشنسی ہے, نااہلی ہے, ہمارا پرسیپشن. ہم سمجھتے ابھی وہ ہم پاکستان کی بات تو کہہ دیتے, جیسے بڑی اچھی بات کی گل صاحب نے کہ بھائی ایسے پاکستانی ہونا چاہیے, لیکن یہ کہہ دینا میرا سوچ ہوگا ہم پاکستان, اور اس کو ایسے سوچ لینا تکلیف کے ساتھ, ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنی زیادتی کرنے جا رہے ہیں بحیثیت قوم. چھوڑ دیں کون اپوزیشن ہے, چھوڑ دیں کون گورنمنٹ میں ہے. انجم صاحب, گیٹنگ بیک لٹل, مسٹر سائم آپ کیا کہیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جب معیشت کا ایک ریوائزل کا فیز تھا, یا جب چیزیں ٹورڈز دا بیٹر جا رہی تھیں, کیا یہ بہت ٹائملی مینر ایک غلط نہیں تھا اس وقت یہ سب دھرنوں کا یا پروٹیسٹس کا, جنہوں نے ایک دم سے پھر دوبارہ ہمیں ڈاؤن ٹرن دیا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک کہ سچویشن واز آلریڈی پریٹی انسٹیبل, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوری آنورڈس آپ کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر گروتھ ہے اس میں کنزیکٹیولی اب 6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن ٹرن ہے. اسی طرح ان دی ریزنز آر آف کورس کہ انسٹیبل مارکیٹس رہی ہیں. ایک دفعہ آپ کا روپی 110 تک گیا, فرام 98 اٹ وینٹ اپ ٹو 110, پھر ایک دم سے ڈراپ ہوا ڈاؤن ٹو 98, اور اب واپس چڑھ کے 103 کی رینج میں آ گیا. سو ہائیلی انسٹیبل مارکیٹس ہیں ہماری.
And that, of course, is not good from the investment perspective. Because investment horizon hota hai about 5 to 7 years, roughly. Aap financing arrange karte hain, naya plant lagate hain, uska output aana shuru hota hai, and you recover your investment. So you need at least a 5 to 7 year window, jisme aap certain ho ki government ki policies change nahi hongi, jo incentive structures hain wo change nahi hongi, jo aapki input costs hain, utility bills, usme izafa nahi hoga. اینڈ جو ریٹرنز آپ کو مل رہے ہیں وہ ایک طرح سے یو شور کہ جی اتنے ریٹرنز مجھے ملیں گے تو دین یو میک دیٹ انویسٹمنٹ. لیکن سائم صاحب آئی کین ریکال کچھ مہینے قبل ہم نے آپ کے ساتھ, آپ بھی تھے اس شو میں شامل, ہم نے ایک ڈسکشن اسی حوالے سے کیا تھا کہ ہماری ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں. کریکٹ, یس ایبسلیوٹلی, ریٹنگ بہتر ہوئی. ہم نے دیکھا کہ کچھ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی پاکستان میں تھرو دا یورو بانڈ, تھرو پرائیویٹائزیشن. سو ایک طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ وی ور موونگ ٹورڈز اینٹرنگ اور ایٹ لیسٹ بینگ آن دا ریڈار as far as the global markets are concerned. But remember we're still in the IMF program. ابھی بھی ہم ایک طرح سے ICU کے اندر ہیں, اور اگر خدا نخواستہ اگر IMF پلگ پل کرتا ہے اس وقت تو دین وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. اس طرح کا خدشہ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں سپٹمبر میں انہوں نے جو پیمنٹ کرنی تھی وہ ڈیلے ہوئی ہے, اور گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے 7% مزید, وہ ڈیلے ہوئی ہیں بیکاز آف دیز پروٹیسٹ. اسی طرح جو گیس انفراسٹرکچر سیس تھا اس پہ بھی سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے, اور اب وہ تھرو پریزیڈینشل آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. اور جو یہ کمٹمنٹس ہیں IMF کو کہ یہ کرنا ہے انہوں نے ٹو اچیو دیٹ نیکسٹ ٹرانچ. سو اب کس طرح کریں گے دیٹ ریمینز اے بٹ کنسرننگ, بیکاز ابھی بھی پروٹیسٹ آن گوئنگ ہیں, اور جب تک پروٹیسٹ ختم نہیں ہوتے تب تک یہ مشکل ہے کہ بجلی کی قیمتیں اضافہ ہو. ان کی جو بات سے میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو جی ڈی پی کا کوئی 18% ہے تقریباً جی ڈی پی کا, وچ از, اور سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے یہ سیکٹر جنریٹ کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر کی بات, یہ بہت, کیونکہ وہ تو وہاں پہ تو, اور یہ اگر اس میں گروتھ ریٹ ہم نے دیکھا ہے مشکل سے 1%, اور وہ پہلے نیگیٹو گروتھ تھی. ایکچولی ہم نیگیٹو گروتھ میں ہیں, چونکہ ہم کہتے تھے -14 ہے, 2% بڑھ گیا 1%, 2%, تو ابھی بھی میکسیمم 1% بڑھا ہے, جو پچھلے 3-4 سالوں سے پیچھے ہیں. تو یہ تو وہاں حال ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم کوئی نہیں دیکھے کہ کوئی میسو انویسٹمنٹ ہو جائے گی یا یہ جی ڈی پی گروتھ بڑھ جائے گا, تو یہ اس کا امپیکٹ میں پھر کہوں ہماری پاورٹی لیول وچ از ویری سینسٹیو انڈیکیٹر ہے. ایک چھوٹا سا حادثہ اس ملک کو کسی بڑے حادثے سے دو چار کر سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. سائم صاحب نے کہا یہ پروٹیسٹ ابھی بھی جاری ہے. مسٹر فرپو, پروٹیسٹ جاری ہیں, اس کو مزید پرولونگ کرنے کے کیا کانسیکوینسز مزید ہو سکتے ہیں؟ کیا اکانومی میں کوشچن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو اب ختم ہونا چاہیے, اور ایز سون ایز پاسبل, جتنے جلدی ممکن ہو. اس میں حکومت بھی اپنا تھوڑا سا رول ادا کرے, اور ان لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ بھائی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اویئر کرنے کے لیے لوگوں کو آئے تھے, جگانے کے لیے آئے تھے, تو وہ تو ہو گیا ہے نا قدم, آپ نے مقصد میں کامیاب ہوگا. لیکن خدا را اس کو اب عقل کے ناخن لیں, اس کو ختم کریں تاکہ ملک سے بے چینی ختم ہو. جو ہماری افواج ہیں وہ پہلے ہی اس کے اندر مصروف ہیں, تو اب ان کو مزید نہ آنے کی ذمہ داری دیں, بلا وجہ بیکار کہ بھئی آپ ان کو مجبور کریں کہ بھئی آپ آئیں اور آن کے یعنی اس چیز کو سنبھالیں. میں سمجھتا ہوں اس کا ملک متحمل نہیں ہوگا. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں بھی اپنے قدم تھوڑے سے پیچھے ہٹانے چاہیے, اور حکومت کو بھی بڑھ کے آگے ایسے کوئی قدم اٹھا لینے چاہیے جس سے کہ یہ کل کا ختم ہوتا آج ختم ہو جائے. بالکل. کیپٹن صاحب کیا کہیں گے آپ, انٹرنیشنلی کتنا بڑا یہ ہمارے لیے ایک ڈسرپشن ہے, کتنا ہیمپر کیا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج کو اس پورے ایونٹ نے؟ دیکھیں جی, انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیسا ملک ہیں, اور ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ کیسے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں. آگے جو ایک پرابلم ہے جو انہوں نے کہا, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنے ختم ہونے چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ, پتہ نہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ کب لائے گی. میں اور یہ کھڑے ہو جائیں, یہی حرکت کریں تو ہم مار مار کے آپ ہمارا برکس نکال دیں گے. اور جو لوگ وہاں کھڑے ہو کے ہر چیز, ہر لفظ جس سے بغاوت ٹپکتی, آئی وڈ یوز دس ورڈ, ان الفاظ سے, ان باتوں سے اسٹیٹ کے خلاف, ملک کے خلاف, ہمارے خلاف, کیونکہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں, وی آر پارٹ آف دی اسٹیٹ, ہم پاکستان ہیں, ہمارے خلاف یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بغاوت ہے. اور اس بغاوت کا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کر کے ایک دفعہ ایگزامپل سیٹ کر دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو. نمبر 1. اس کے علاوہ
جو آپ نے بات کی, میں 2-3 دن سے ایک اور بات سن رہا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان اس ملک کو سنوار سکتے ہیں, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں جتنے ماشاءاللہ 2-4 لوگ ہیں ان کی میں نے سنی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے آؤ تو دس مینز یو آر اے فیلئر. پھر آپ فیلئر ہیں تو پھر ٹیکنوکریٹس کو لے آتے ہیں, پھر ساری عمر ان کو چلاتے ہیں نا, اس کے بولے آپ کو تو آتے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو بیٹھ کے ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے, بجائے اس کی یہ دھرنے, یہ الیکشن, یہ فلانی, یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں گی, یہ ود دی پیسج آف ٹائم ری الیکشنز ہوتے رہیں گے, یہ چیزیں ٹھیک ہوتی رہیں گی. سیاسی وزڈم کی اس وقت ضرورت ہے, وزڈم کی ضرورت ہے, اینڈ دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور کوئی ایسا سسٹم بنائیں, کوئی ایسا کریں کہ ملک کی ترقی کی طرف چلیں. اور یہ ملک میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے 15 سے 20 لوگ ایسے چاہیے جو سر پہ کفن باندھ کے آ جائیں اور ساری چیزیں بھول کے اس ملک کو ٹھیک کرنے لگے. تو اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, بے شک پوٹینشیل ہے, دیر از نو ڈاؤٹ آن دس. مسٹر انجم, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں انٹرنیشنل, اس کے لیے یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ پوسٹ پونمنٹ ہوئی اس کی, اینڈ دین سری لنکن پریزیڈنٹ, یہ سب اس طرح کے کانسیکوینسز کا کیا اثر ہے, اور لانگ ٹرم میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں, معیشت پر کیا اس کے اثرات انٹینسیفائی؟ کی بات کی, سری لنکن پریزیڈنٹ کی بات کی, دیکھیے ایک امیج اور پرسیپشن, ابھی آپ نے امیج کی بات کری تھی, امیج کا یہ ایکوٹی کیا ہوتی ہے, یہ برانڈ ایکوٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوکا کولا کمپنی ہے, ان کی آج اگر $80 بلین کی سیل ہے تو ان کے ایکچولی ایسٹس کو بلڈنگز تو $1-2 بلین کی ہیں, باقی ان کی ایکوٹی ہے, برانڈ ایکوٹی ہے. بل گیٹس اگر کہتے ہیں یہ برانڈ ہوتا ہے, امیج ہوتا ہے. امریکہ کا کیا, امریکہ کا جو ان پہ ڈیٹ ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ, ہمارے 60% کا 100% ہے, جرمنی کا اوور 140% ہے, جاپان کا 200% ہوا ہے, لیکن ان کا برانڈ اینڈ امیج ہے. جو یہ امیج ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لوگ امیج کی پرسیپشن سے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چائنا کا جو یہ بڑا امپورٹنٹ دور تھا, ہم اس کو دیکھیں ہر جگہ, ایک منٹ دھرنوں کو ہٹا لیں, ایک منٹ گورنمنٹ کو ہٹا لیں, ہم ایک نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ اگر چائنیز یہاں پریمیئر آتے, چاہے وہ ہم لون لے رہے تھے, یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتنی ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف جابس کریٹ ہوتی. چائنیز جب ہم ان کو انوالو کرتے, آج $34 بلین کی انویسٹمنٹ تھی, پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ, پاکستان کے GDP کا کوئی 12-15%, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور سیکنڈلی اصل جو بات, یہ $34 بلین چائنا کا پاکستان لنک ہو جانا. کل آج چائنا آیا تھا, دیکھیں ہم نے کیا کیا پاکستان نے, آج ہم ایران سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں, ایران سے اچھے نہیں ہیں, انڈیا سے اچھے نہیں ہیں, اب آپ چائنا کے پریمیئر کے لیے ہماری, تو یہ چیزیں میسج ہم اچھا نہیں بھیج رہے, تو یہ بہت پاکستان کو لاس. جو وجوہات ہیں اس کو بھی جو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, بڑی زیادہ ہمارے ملک کے ساتھ, دیکھیں ہم اپنے ملک کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں وی شوڈ بی ویری فیئر, ویری آنےسٹ, اینڈ اس کا جو ریپرکشن ہے, اب وہ جو آج معاہدے ہونے تھے اگر 2-4 مہینے بعد ہوں گے, اس وقت کیا صورتحال, وہ تو سرٹینٹی, ہمارے ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں, کیا چائنیز انویسٹمنٹ کبھی آ سکے گی خدا نہ خواستہ یا نہیں آئے گی, جو چیز سائن ہو جاتی اس پہ بات آگے بڑھ جاتی. ریلوے ٹریکس کا بن جانا, سڑکوں کا بن جانا, بریجز کا بن جانا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہونا, انرجی کے مسئلے چاہے 2 سال بعد حل ہو جاتے. آج ہم قدم تو رکھتے, ہمارے یہاں ڈیمز کے پانی کا شاید میں سمجھتا ہوں جو ہم نے کبھی بات نہیں کرتے, اتنا بڑا ایشو پاکستان کو واٹر سے, ایک پانی سے ہونے والا ہے, کہ ہم تمام چیزیں بھول جائیں گے. کیا اس کی طرف کسی کی نظر ہے؟ آج پاکستان کے اندر پر کیپٹا پانی کی جو پروڈکشن 1000 سے نیچے چلی گئی ہے, یہ 5000 تھی. تو کیا ہم چیزیں چھوڑ دیں, کالا باغ ڈیم, میں تو کہتا ہوں پرپل ڈیم بنائیں, بلو بنائیں, ریڈ بنائیں, ڈیمز بنائیں, بڑی ضرورت ہے, چھوٹے بنائیں, بڑے بنائیں, خدا کے واسطے بنائیں. تو یہ پاکستان, آپ کی فوڈ سیکورٹی از ویری امپورٹنٹ, اینڈ فار فوڈ سیکورٹی یو نیڈ واٹر, اور واٹر کے لیے آپ کو پیسہ نہیں ہے یہ چیزیں بنانے کے لیے, تو آپ کو ایک آپ کا ملک رہ گیا بچا. آج انڈیا نے کیا کیا ہے, انڈیا آپ دیکھیں, امریکہ, رشیا, چائنا, 3 بڑی پاور تھا. چائنا انڈیا سے سب سے نزدیک ہیں. چائنا سے انڈیا کا لارجسٹ پارٹنر چائنا بننے جا رہا ہے. آلریڈی $75 بلین کی ان کی ٹریڈ ہے بائیلیٹرل, اگلے سال $100 بلین کا ٹارگیٹ ہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں, چائنا سے 10-12 بلین پہ. انجم صاحب, I'll get back to you. Mr. Saim, last moments of our show, ایک ڈیٹیلڈ آپ اس کا انالیسس دیجیے گا, کس طرح کی معیشت کو اس کے نقصانات ہوئے ہیں, اور ونس وی گیٹ اوور دس, اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اب کیا کچھ کرنا پڑے گا جب یہ ختم ہوگا سارا سلسلہ؟ تھینک یو. دیکھیں, نمبر 1, دا چائنیز پریزیڈنٹس وزٹ آئی تھنک بڑا کروشل ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ اٹس ویری سیڈ کہ یہ ڈیلے ہوا ہے بیکاز آف دا پروٹیسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ رکے گی بیکاز آف دا ڈیلیز. وی ڈو تھنک کہ یہ انویسٹمنٹ ابھی بھی آئے گی پاکستان میں, بٹ پاکستان ڈیولپ تبھی ہوگا
یہ چائنیز انویسٹمنٹ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی پاکستان میں. ڈیولپمنٹ تب ہی ہوگی جب ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, جب ہماری اپنی جو گورنمنٹس ہیں, پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس, وہ اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کریں گی. ریممبر آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹ ویری کلیئرلی ڈیفائنس کہ جو اکنامک پالیسیز ہے اسٹیٹ کی وہ کیا ہونی چاہیے. ایجوکیشن, ہیلتھ, safety, these are all basic fundamental rights of your population. اگر 60 years کے بعد بھی آپ کی مشکل سے 55% literacy rate ہے, that means کہ your governments, جو consecutive governments آئی ہیں, they have all failed to deliver on that basic promise جو آپ نے کیا ہے with جو آپ کے citizens ہیں. So I think ہم تبھی ڈیولپ کریں گے, ہم بھی compete کریں گے with India and China جب ہم اپنی ہوم پالیسیز کو ٹھیک کریں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارا یہ پھر سے آج 5ویں روز کنزیکٹیو ڈسکشن سامنے آیا دھرنوں کی سیاست کے معیشت پر اثرات. آج ہمارا ساتھ دیا تھا مسٹر انجم نثار نے, مسٹر شمیم فرپو ہمارے ساتھ تھے, مسٹر سائم علی اینڈ کیپٹن اسد گل. آئی تھینک دیم آل فار بینگ اے پارٹ ٹوڈے. یہ بہت ہی ہیلدی ڈسکشن رہا ہے اس حوالے سے. ایکسپورٹ فگرز میں کمی سامنے آئی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں مزید اضافہ ہوا ہے, اور انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی جس موقع پر ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس کے لیے فورن ریلیشنز کو, فورن ٹریڈ ریلیشنز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. لیکن وہ آن دا ادر ہینڈ اور دی ادر وے راؤنڈ ہرٹ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. بٹ اسٹل آل از ناٹ لاسٹ. اس وقت بھی سیاسی وزڈم سے اور نیگوسیشنز کے ذریعے, فروٹفل ٹاکس کے ذریعے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اس طرف رجوع کریں. دس از آل فرام اکانومی ان فوکس. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.